सिंधु देश मुक़दर आहे साईं GM सैद रहबरा। सिंध वासियों, सिंध जा नौजवानों, बाशऊर सिंधियो, जिए सिंध, जिए साईं GM सैद। मां तव्हां सां अॼु मुखातिब आहियां ऐं हिकु अधु हफ़्तो जेको आहे सो असां न ॻाल्हाए सघिया आहियूं। हिन वक़्तु जेका सिंध जी सूरत हाल आहे उन सूरत हाल जे मद्देनज़र ही इंतिहाई ज़रूरी थी पियो आहे त असां पंहिंजे क़ौम सां, क़ौम जे बाशऊर माण्हुनि सां सिधो मुखातिब थियूं ऐं जेको बि सिंध में थिए पियो, जेको कुझु सिंध में थिए थो पियो, उन खे सम्झण जी कोशिशि कयूं। यानी सिंध में जेका सूरत हाल पैदा कई पई वञे या पैदा थी रही आहे, उन सूरत हाल जो असांखे जाइज़ो वठण जी ज़रूरत आहे, उन खे सम्झण जी ज़रूरत आहे। उन हवाले सां मां सिंधी क़ौम खे ऐं सिंध जे बाशऊर माण्हुनि खे, सिंध जो नौजवान हुजे, हारी, पोरियत, मज़दूर, सिंध जा वकील, सिंध जा सहाफ़ी, सिंध जी सिविल सोसाइटी, क़ौमी कारकुन, क़ौमी अॻुवाण, जेके बि क़ौम परस्त पार्टियुनि जा अॻुवाण आहिनि, ऐं सभिनी सां मुखातिब थी पंहिंजे हिन अॼोकी कचहरीअ जी जेका शुरूआत आहे, ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ियूं ॿ टे ॻाल्हियूं तव्हांजे अॻियां रखंदुसि। जेका बि सूरत हाल सिंध में आहे, त हिकिड़ी ॻाल्हि सभिनी जे ज़हन में हुजे, सभु हिन ॻाल्हि खे ज़हन में रखो। मुंहिंजी उर्दू एतिरी शायदि भली न आहे, ऐं सम्झां थो उर्दू में थो ॻाल्हायां त उनजो हल्को थोरो वसीब थिए थो, पर मां पंहिंजे उन दिलि जी ॻाल्हि या जेको नुक़्ते नज़र आहे मूंखे ख़बर न आहे त मां उर्दू में उहो चई सघंदो आहियां या न, पर मां समझां थो तो उर्दू में अगर मैं बात करूँगा तो उसके समझने वाले उसका हल्का थोड़ा वसी होगा। मुझे पता नहीं कि मैं अपना नुक्ते नज़र, मेरी जो बातें हैं या मेरे अंदर की जो कैफियत है वो मैं उर्दू में ठीक तरीके से रख सकता हूँ या नहीं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है कि जो सिचुएशन, जो सूरत हाल सिंध की बनाई गई है, जो नज़र आ रहा है, उसको समझने की और उसकी जो तशरीहात है उस पर जाने की ज़रूरत है। ये सारी सिंध को और सिंध में बैठे हुए जितने भी हमारे सिंधी हैं, उर्दू बोलने वाले भाई हो या और कोई ज़बान बोलने वाले भाई हो, बाहर जो लोग बैठे हुए हैं सिंधी, उनको भी मैं मुखातिब होता हूँ। और मेरी ये कोशिश होती है कि यानी बलोच, पश्तून और इवन पंजाब के अंदर जो तरक्की पसंद लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको भी मैं मुखातिब होता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि वो भी हमारी बात सुने और वो भी हमारे जो नुक्ता नज़र है उसको जितना भी हम समझा सकते हैं वो उनको समझ में आना चाहिए। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि शऊर को कभी भी कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। ये बिल्कुल तय बात है कि कोई भी कुवत, कोई भी गासिब कुवत, साम्राज्य कुवत शऊर को शिकस्त नहीं दे सकती। नंबर 2 कि तारीखी तजादात जो हैं, यानी कौमों के दरमियान जो तजाद हैं और गैर फितरी रियासत के अंदर गुलाम और आका कौम के दरमियान जो तजाद हैं, तारीखी तजादात को कभी भी कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है जो हम सब लोगों को समझनी पड़ेगी। नंबर 3, कौमी आज़ादी और इनकलाब की के आगे उसके रास्ता रोक जो है, उसमें रुकावटें जो हैं, वो कोई भी गासिब कौम कुवत नहीं डाल सकती। यानी जो कौमी आज़ादी के इनकलाब होते हैं या तबकाती इनकलाबात होते हैं,
ان کے آگے ان کے راستے کی رکاوٹ بھی کوئی دنیا کی قوت نہیں بن سکتی. اسی لیے یہ باتیں سمجھنے کی ہیں جن باتوں کی ہم ترجمانی کرتے ہیں. میں جن کی ترجمانی کر رہا ہوں اس وقت جو میں آپ سے مخاطب ہوں، ایک بہت عجیب سی صورتحال ہے کہ ایک طرف گلوبلی، ایک طرف اگر آپ ورلڈ کو دیکھیں گے کہ پورے اس گلوب میں گلوبلی دنیا کی جو انٹرنیشنل لیڈرشپ ہے، یہ ایک عجیب فنامنا ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی انٹرنیشنل لیڈرشپ نہیں ہے. دنیا کو ایک عالمی لیڈرشپ کی جو ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسا انٹرنیشنل لیڈر جو پوری دنیا کو لے کر چلے اپنے ساتھ، جو پوری دنیا میں جتنے بھی مظلوم قومیں ہیں ان کے حقوق کی بات کرے، جو پوری دنیا کے اندر مجموعی گلوبلی جو مفادات ہیں اس کے مفادات کو وہ تحفظ فراہم کرے، اور جتنی بھی طبقاتی ذلتیں ہیں ان ذلتوں سے عوام کو، لوگوں کو باہر نکالے، اور دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں، جتنی بھی بھوک اور بدحالی ہے، ان ساری کیفیتوں سے پورے دنیا کے قوموں کو اور پورے گلوب کو وہ لے کر اس کی لیڈرشپ کرے. انٹرنیشنل لیڈرشپ سے اس وقت دنیا محروم ہے. یہ ایک عجیب سی فنامنا ہے، یہ ایک عجیب سی فنامنا ہے. یعنی امریکن قیادت جس میں یہ امیدیں رکھی جاتی تھیں کہ کولڈ وار کے بعد، ہمیں کافی جو انٹلیکچوئلس دوست تھے ان کو یہ امید تھی کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنے کولڈ وار کے بعد دنیا کے اندر ڈیموکریسی کو، سیکولرزم کو اور جتنی بھی ڈکٹیٹرشپ ہیں ان کے خلاف امریکہ کام کرے گا. امریکن تھنک ٹینک کام کریں گے. امریکن تھنک ٹینک جو ہے ایک لیڈرشپ فراہم کریں گے دنیا کو، جو دنیا میں ڈیموکریسی کو مروج کرے گا، جو دنیا کے اندر سیکولرزم کو مروج کرے گا، اور دنیا کے اندر سیکولرزم اور ڈیموکریسی کے بحال ہونے سے جتنی بھی مظلوم قومیں ہیں، یعنی کثیر الاقوامی جو اسٹیٹس ہے جس میں غیر فطری، جیسے پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے، اس کے اندر جو قومیں ہیں ان قوموں کو، پوری دنیا کی مظلوم قوموں کو آزادی دلائی جائے گی. ہم لوگوں کو بہت بڑی امیدیں تھی، لیکن افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ میں امریکن تھنک ٹینک کو بھی کہہ رہا ہوں کہ مظلوم قوموں کی جتنی بھی امیدیں تھی ہمیں ابھی وہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ امریکن جو رول ہے، امریکن جو پولیٹیکل جو رول ہے وہ ایک انٹرنیشنل رول نہیں رہا. وہ ابھی ایک محدود اپنے اس امریکہ کو خود کو بھی محدود کر رہا ہے، اور پوری دنیا کی جتنی امیدیں تھیں وہ شاید ٹھیک سے سالو نہیں ہو رہی ہیں. ہمارے ریجن میں کیا ہو رہا ہے کہ رشیا اور چائنا کا آپس میں تضاد ہے، رشیا چائنا کا پھر امریکہ سے تضاد ہے، اور یہ تضادات خود یعنی پہلے آپ والی یا پہلے ہماری نیشن فرسٹ می جو کانسیپٹ ہے اس کو لے کر یہ جو ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی مظلوم قوموں کی آزادی کی کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اس کے اندر بھی اسلامی ٹیررزم اور جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کو حل کرنے کی کوئی حقیقی جو اسٹریٹجی ہے وہ اپلائی نہیں کی جا رہی ہے. اس کے اندر بھی جتنی بھی ریئل ڈیموکریسی ہونی چاہیے دنیا کے قوموں میں، ملکوں میں، وہ بحال نہیں ہو رہی ہے. ہر ایک کنٹری اپنے اکنامیکل مفادات کو اس طرح یعنی اس پہ قبضہ کر رہا ہے کہ دوسری قوموں کے مفادات کو اگر کچلا جائے، ان کے زندگی اور ان کے وجود کے اوپر اگر لانگ بوٹ رکھ کر بھی اپنا مفاد حاصل کیا جائے تو یہ اس راستے پر دوڑ پڑے ہیں. خاص کر چائنا، اور یہ امریکن میں کہہ رہا ہوں، پنجاب کے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں. چائنا اس وقت ساؤتھ کوریا، تائیوان اور پاکستان کو اپنی کالونی سمجھ رہا ہے، بنا نہیں رہا ہے، وہ اپنی کالونی سمجھ رہا ہے. یعنی ساؤتھ کوریا سے لے کر آپ تائیوان تک اور تائیوان سے پاکستان تک ان ساری ریجنز کو چائنا اس وقت ایک 21ویں صدی کا وہ سامراج ہے جو اپنے اقتصادی مفادات کی خاطر ان تینوں ملکوں کو اپنا غلام، اپنی کالونی، اپنی بیٹکیت بنانا چاہتا ہے، اور وہ اپنے مفادات کے خاطر اتنے اندھے
بہرے اور وہ گونگے ہو گئے ہیں کہ نہ ان کو کسی قوم کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ کسی قوم کے مفادات نظر آتے ہیں، اور نہ کسی قوم کا ان کو احساس ہوتا ہے چائنا کو۔ تو انٹرنیشنلی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، لیکن ریجنلی ہمارے پاس ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چائنا کی صورتحال تو یہ ہے، لیکن بھارت کا رویہ، بھارت خود اپنے اس میں پھنسا ہوا ہے کہ جتنے بھی ارد گرد کی یعنی قومیں ہیں، جو بھی پڑوس کی قومیں ہوتی ہیں، یعنی انٹرنیشنلی میں کہتا ہوں کہ بھارتی جو ڈپلومیٹس ہیں، بھارت کے جو پالیسی میکرز ہیں، یہ انتہا ہو گئی کہ ایک چھوٹا سا بھارت کے نزدیک ایک چھوٹا سا جو دیش سری لنکا ہو، وہاں پر بھی اگر چائنا پہنچ جائے اور چائنا کی وہ اجارہ داری میں آ جائے تو یہ بھارت کی ڈپلومیسی اور اس کا جو انٹرنیشنل اور ریجنل جو اس کا رول ہے وہ کہاں گیا؟ یعنی مظلوم قوموں کی قومی آزادی کی کوئی حمایت نہیں کرتا، نہ بھارت کرتا ہے، نہ امریکہ کرتا ہے، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ ایک طرف انٹرنیشنلی گلوبلی ہم لوگ پوری انسان ذات جو ہے ایک انٹرنیشنل لیڈرشپ سے محروم ہے، دوسری طرف ریجنل اگر دیکھا جائے تو چائنا کا رویہ مکمل سامراجی اور اجارہ داری پر مبنی ہے، اور تیسری طرف اگر دیکھا جائے کہ بھارت جو ہے وہ کھل کر یعنی جو نیچرل نیشنز ہیں، جو سیکولر قومیں ہیں، جو ڈیموکریٹک نیشنز ہیں، جو تاریخی قومیں ہیں، ان کے قومی آزادی کی حمایت کھل کر بھارت بھی نہیں کر رہا۔ یعنی یہ ایک عجیب سی فنامنا ہے جس سے ہم لوگ پوری دنیا اور ہمارا علاقہ جو ہے وہ دوچار ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ جو ہماری جو اپنی صورتحال ہے، میں ابھی اس پہ آتا ہوں۔ جس طرح 1947 میں برطانیہ نے بر صغیر کو خالی کیا تھا، اور اس وقت کی سیکنڈ ورلڈ وار کے وجہ سے، سیکنڈ ورلڈ وار کی جو جتنی بھی لڑائی ہوئی، اس وجہ سے برطانوی سامراج جو تھا اس وقت کا وہ کمزور ہو گیا، اور وہ جاتے جاتے اس پورے خطے کو ایک تو ڈیوائیڈ کر کے گیا، مذہب کے نام پہ ڈیوائیڈ کر کے گیا، پورا بھارت دیش جو تھا، پوری جو بھارت کا جو ٹیریٹری تھی اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا مذہب کے نام پہ، اور دوسرا یعنی وہ اس علاقے میں جتنی بھی قومیں تھی، خصوصاً میں بلوچ، سندھی، پشتون اور یہ جتنے بھی وانا اور وزیرستان کے لوگ ہیں، ان سب کی یعنی جو غلامی والی کیفیت تھی وہ منتقل کی برطانیہ نے۔ اب جاتے جاتے ہم لوگوں کو، ہم جتنی بھی قومیں ہیں، مظلوم قومیں ہیں، سندھی، بلوچ، پشتون، جتنی بھی قومیں ہیں، ان قوموں کو جو اس وقت غلام تھے برطانیہ کے، وہ غلامی منتقل کی گئی، پنجابی کے حوالے کی گئی، کیونکہ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا۔ برطانیہ وہ سمجھ گئے تھے، برٹش اس وقت سمجھ گیا تھا کہ اب زیادہ وقت ہم لوگ یعنی برطانیہ بر صغیر کے اتنے بڑے دیش کو غلام نہیں بنا سکتا، اور یہ غلامی جو ہے اس کو ایک تو ڈیوائیڈ کر کے کمزور کرو، اور دوسرا ہماری جو یعنی سندھی، بلوچ، پشتون کو پنجابی کے ہاتھ میں دے گیا، یعنی ہم وہی غلام رہے، آقا تبدیل ہو گیا، کیونکہ آقا نے سمجھا کہ اب میں ان قوموں کو زیادہ وقت غلام نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس کی آرمی کمزور ہو گئی تھی، اس کی اکانومی کمزور ہو گئی تھی، انٹرنیشنل سچویشن تبدیل ہو گئی تھی، اس وجہ سے اس کو مظلوم قوموں کی غلامی کسی اور کو دے کر یہاں سے بھاگنا پڑا۔ 47 کے بعد ابھی میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں، ابھی 2017 میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت ہمارے خطے، ہمارے ریجن کے اندر پنجابی سامراج، اور یہ پنجابی انٹلیکچوئل سنیں، میرے اردو بولنے والے سندھی جو بھی ہیں کراچی میں وہ بھی سنیں، پنجابی سامراج نے اب یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ خود سندھی، بلوچ، پشتونوں کو زیادہ وقت غلام نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ایک ایسی ریاست جو ان نیچرل ہے، ایک ایسی ریاست جس کی کوئی اکانومی نہیں ہے، جس کی کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے سوائے ٹیررزم کے،
یعنی اسلامی ٹیررزم تو ان کی اچھی ایکسپورٹ ہے، لیکن اتنی نہیں ہے کہ اس پہ یہ زیادہ وقت چل سکیں گے. تو ایک ایسا ملک، ایک ایسی اسٹیٹ، ایک ایسی ریاست جو قوم نہیں ہے، یعنی نیشن، اسٹیٹ وداؤٹ نیشن، پاکستان، جو ان نیچرل ہے، اور جس کا قبضہ، یعنی پنجاب نے جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو خود اپنی اکانومی نہیں ہے. اسی لیے جس طریقے سے برطانیہ دوسری عالمی جنگ کے کمزوری کی وجہ سے غلامی کو منتقل کر کے ہماری پنجاب کے حوالے کر کے گیا تھا، آج پنجاب کہتا ہے، پنجاب کی فوج، پنجاب کی ISI، پنجاب کے جو اشرافیہ ہے، پنجاب کے جتنے بھی لوگ ہیں پولیٹیکلی، جو یعنی قابض مینٹلٹی والے، ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں چند لوگ ایسے ہوں جو مظلوم قوموں کی آزادی کے حق میں بھی ہو، چند انگلیوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی ایز اے ہول جو پنجاب کا رول ہے، آرمی، ISI، اس کے مذہبی لوگ، اس کے نام نہاد ترقی پسند لوگ، اس کے جمہوریت پسند لوگ، جتنی بھی اشراف ہے، انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہم اب زیادہ وقت سندھ، بلوچستان، پشتونخوا کو غلام نہیں رکھ سکتے. اسی لیے یہ غلامی ہماری منتقل ہو رہی ہے چین کی طرف. سی پیک کے نام پر مظلوم قوموں کی آزادی کو پنجاب بیچ رہا ہے، پنجاب گروی رکھ رہا ہے ہم لوگوں کو. اور یہ گروی صرف ہم نہیں ہوں گے، یہ پنجاب کے لوگ بھی سن لیں کہ تم لوگوں کی فوج، تمہاری اشرافیہ ہمیں چائنا کے پاس بھیج رہی ہے، چائنا کے پاس ہمیں غلام اور گروی کیا جا رہا ہے، لیکن چائنا پورے پنجاب سمیت پاکستان کو ہڑپ کرے گا. اور جس دن یہ سی پیک کے نام پہ دیے گئے پیسوں کا بیاج اگر انہوں نے جب واپس لیا، اس وقت نہ صرف ہماری نیا ڈوبے گی، لیکن خود پنجاب، تم لوگوں کی نیا بھی ڈوبے گی. تم نہیں بچ سکتے. یہ مت سمجھو کہ تمہاری فوج تم کو بچائے گی اس وقت آ کے. اگر فوجیں ایٹم بم، میزائل اور ہتھیار اگر بچاتے تو سوویت یونین کو بچاتے. تم تو اتنے سے ہو، پاکستان تو اتنا سا ہے، اس میں پنجاب اور بھی چھوٹا ہے. تمہارے یہ چند ایٹم بم اور یہ جو آرمی ہے نا، یہ تم کو نہیں بچا سکے گی. اسی لیے ساؤتھ کوریا، تائیوان اور پاکستان کو چین اپنی کالونی بنا رہا ہے، اور جس میں ہم لوگ ویسے ہی غلام ہیں پنجاب کے، اور پنجاب ہمیں اپنی، یعنی ہماری غلامی جو ہے وہ اس کو گروی رکھ رہا ہے چائنا کے پاس. اس حوالے سے یہ ہمارے علاقے کی اور بھی ایک بدترین صورتحال ہے. یعنی افسوس ہوتا ہے کہ نہ انٹرنیشنل لیڈرشپ ہے، نہ کوئی ریجنل پاور ہے، پازیٹو پاور، اور نہ ہمارے پڑوس میں کوئی ایسی قوت ہے جو اس سارے صورتحال کو سمجھے اور اس کو اس طریقے سے حل کرے کہ مظلوم قوموں کی آزادی بھی ان کو ملے، جہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے وہاں ڈیموکریسی بھی ہو، جو آپشاہی اور جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ بھی ختم ہو. لیکن اس سے بدتر صورتحال میں ہم دھکیلے جا رہے ہیں. اس صورتحال میں جو پیدا کی گئی ہے ہمارے پاس، سندھ پہ اب میں آتا ہوں. یعنی میری سندھ، اور ہم اگر مظلوم قوم ہیں تو ساری مظلوم قومیں جتنی بھی ہیں، بلوچ، پشتون، سندھی، سب مظلوم قومیں. ہم جتنے بھی پولیٹیکل اور جو لیڈرشپ ہے، بلوچ لیڈر ہو، پشتون لیڈر ہو، سندھی لیڈر ہو، ہم سب جو ہے مورلی سندھی، بلوچ، پشتون قوموں کے لیے ہم مورلی باؤنڈ ہیں. میں صرف سندھو دیش کی بات نہیں کرتا، میں پابند ہوں کہ آزاد بلوچستان کی بات بھی کروں، میں پابند ہوں کہ میں آزاد پختونستان کی بات بھی کروں، اور جتنے بھی ریجن میں مظلوم قوم ہیں یا ورلڈ میں، ہم ان کے بھی سپاہی ہیں، صرف ہم اپنی قوم کے نہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی قوم غلام ہے، وہ غلامی میں اپنی غلامی سمجھتا ہوں. اس لیے ہمارے پاس جو صورتحال ہے اس وقت، صورتحال جو ریاست نے برپا کی ہوئی ہے، پنجابی سامراج نے برپا کی ہوئی ہے. اور سندھ کے قومی ورکر سنو، آپ لوگ سنو، سندھی اور اردو بولنے والے پولیٹیکل ورکر آپ سنیں، بلوچ جو پولیٹیکل ورکر ہیں ان کو میں کہتا ہوں آپ سنو، پشتون ورکر جو ہیں پولیٹیکل ان کو میں کہتا ہوں آپ بھی سنو، کہ سندھ کے اندر پنجاب نے، پنجاب کی آرمی نے، پنجاب کی ISI نے ایک بہت بڑی فتح
یعنی بہت بڑی فتح کی طرف وہ لوگ جا رہے ہیں. فتح کیا ہے کہ قومی کارکنوں کے گھروں میں ان کے والدین کو دھمکیاں دینا، ان کے گھر والوں کو اٹھا کے قید کرنا، دھمکی دینا، ڈرانا، موت کی دھمکی دینا، بندوق کیا رکھ کر، اور کہتے ہیں کہ تم لوگ جاؤ جا کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاؤ، فوج کے جو ہے حق میں نعرے لگاؤ، سی پیک کے حق میں نعرے لگاؤ. یعنی فوج، سی پیک، پاکستان کا جھنڈا، یہ کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے. لیکن اب بندوق کے زور پر سندھ کی جو قومی تحریک ہے اور سندھ کے اندر جتنے بھی نیشنلسٹ ہیں، ساری پارٹیوں کے ورکر ایک ایک کارکن کے دروازے پہ جاتے ہیں، اس کے گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو اٹھانے کی، گم کرنے کی، مارنے کی، مسخ شدہ لاش پھینکی جائے گی تمہاری. کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کا جھنڈا نہیں اٹھاؤ گے، فوج کی حمایت نہیں کرو گے اور سی پی کی حمایت نہیں کرو گے. یعنی گریٹر پنجاب کے لیے، گریٹر پنجاب کی سائیکی کو مینٹین کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے، یہ ان کے لیے لازمی ہے کہ پاکستان کا جھنڈا اٹھاؤ. پاکستان کا مطلب پنجاب. فوج کی تصویریں اٹھاؤ جرنیلوں کی، ان کے حق میں نعرے لگاؤ، فوج کا مطلب ہے پنجاب. سی پیک کے حق میں نعرے لگاؤ، باتیں کرو، اور سی پیک کا مطلب ہی پنجاب کا مفاد ہے، مظلوم قوموں کا مفاد نہیں ہے. اور یہ ساری صورتحال میں اپنے شعور کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کس طرح، یعنی ایک گھر میں عام لوگ، جس کا اگر گھر سے کوئی ایک ان کا نوجوان قومی ورکر ہے، اس کے بوڑھے باپ کو بھی اٹھانا ہے، دھمکی دینی ہے، اس کے دادا کو بھی دھمکی دینی ہے، ان کے گھر والوں کو بھی دھمکی دینی ہے، ان کے چھوٹے بچوں کو مارنے کی دھمکی دینی ہے. اور یہ دھمکی دے کے بندوق کے زور پر، جی ایچ کیو کے زور پر، اپنا فوج کی بندوق کے زور پر یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ پاکستان کی حمایت میں نعرے لگاؤ، جھنڈا اٹھاؤ، سی پیک کی حمایت کرو. یہ اس فنامنا کو فوج اور آئی ایس آئی سمجھتی ہے کہ ہم لوگ فتح حاصل کی، ہم لوگوں نے سندھ فتح کر دی. یہ بھولے ہوئے ہیں، تم لوگ بھولے ہوئے ہو. تم آج اس تحریک کا سامنا کر رہے ہو جو قومی تحریک نابالغ قومی تحریک تھی. اور یہ میں اب آ رہا ہوں، سندھ کے سیاسی ورکرز کو کہتا ہوں، انٹلیکچوئلز کو کہتا ہوں، صحافی، دانشور سب سنیں کہ سندھ کی قومی تحریک اب پرائمری اسٹیج سے اٹھ کر دوسرے فیز میں داخل ہو رہی ہے. یعنی نابالغ قومی تحریک اب اپنے بلوغت کے اس مرحلے میں داخل ہوگی. ہم نے پہلا مرحلہ تھا جو ہم نے طے کر دیا، اور یہ پہلا مرحلہ یہ تھا جس میں میں معذرت کے ساتھ خود کے اوپر تنقید کروں گا. یعنی ایک ضرورت تھی، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن ہم لوگوں سے کچھ غلطیاں ہوئیں، کچھ ہماری کمزوریاں تھیں، کچھ ہمارے ایسے اسٹیپ تھے جو نابالغ تھے، اور ہماری ابتدا میں جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم لوگوں سے ہوئی، آج اسی کا ثمر ہے کہ فوج اور آئی ایس آئی اور جو یہ جتنے بھی ایجنسیاں ہیں، یہ ہمارے ورکرز کے گھروں پر جاتی ہیں اور گھروں پر جا کر ان کے خاندانوں کو پریشر دیتی ہیں. یعنی آپ اندازہ کرو، پنجاب کے انٹلیکچوئل اور دانشور سنو، سی پیک کے خلاف جسمم نے جب ہڑتال کی کال کی 20 فروری کو، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رینجرز نے کھڑے ہو کر زبردستی ان کو دھمکیاں دی کہ کوئی بھی اگر دکان بند کرے گا تو ملک دشمنی کا مقدمہ چلایا جائے گا اس دکاندار پر. آپ سمجھتے ہو یہ ہماری کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ ریاست کا فیلیور ہے یا اس کی کامیابی ہے؟ بندوق کے زور پر کسی کی ہڑتال کو روکنے کی اگر حکمت عملی اختیار کی جائے، چھوٹے چھوٹے شہروں میں آرمی، پولیس، رینجرز کے گشت لگائے جائیں کہ یہ ہڑتال ناکام ہو، اور ہر ایک صحافی کو، پنجاب کے جتنے بھی پریس کلب ہیں، لاہور اور اسلام آباد کے، پنڈی کے جتنے بھی وہاں کے شہر ہیں، ملتان کے، ان کو میں کہتا ہوں کہ سندھ کے صحافیوں کو، جو ڈسٹرکٹ صحافی ہیں، پریس کلب ہیں، ان کے ساتھ آپ رابطہ کرو اور ان سے پوچھو کہ آئی ایس آئی کے ہر ایک پریس کلب کے آگے آئی ایس آئی کے یہ بدماش جاتے ہیں، ان کو پریس ریلیز لکھ کے دی جاتی ہے
کہ لکھو کہ ہڑتال ناکام گئی، لکھو کہ کسی نے دکان بند نہیں کیا۔ جب ہر ایک دکان کے آگے 2 رینجرز کی گاڑیاں کھڑی کرو گے، جب ہر ایک صحافی کو تم دھمکی دو گے، جب ہر ایک کاروباری دکاندار کو تم یہ کہو گے کہ دکان بند کی، تو بغاوت کا اور پاکستان دشمنی کا راہ کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہڑتال کی اس سے زیادہ بڑھ کر کامیابی اور ہو ہی نہیں سکتی، میرا نقطہ نظر ہے۔ لیکن میں آتا ہوں اس دوسرے پہلو کو کہ ہم لوگوں نے سندھ کی قومی تحریک، ہم لوگوں نے جو ہم سے غلطی ہوئی، جو ہماری کمزوریاں تھی، میں سندھ متحدہ محاذ کی بات کر رہا ہوں، یعنی پوری نیشنل موومنٹ، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، جتنی بھی قیادت ہیں، یہ کہنا اگر میں اب یہ کہوں کہ فلاں لیڈر نے یہ کیا تھا اور فلاں لیڈر نے نہیں، کیونکہ سائیں GM سید کے نقطہ نظر پر جتنی بھی تنظیمیں قائم کی گئیں اور جتنی بھی لیڈرشپ تھی، وہ ساری لیڈرشپ میری اپنی لیڈرشپ تھی۔ اور اگر ہم نے بہت ساری حاصلات ہیں، ہماری قومی تحریک کی بہت سارے حاصلات ہیں، ہم لوگ فکری طور پر اپنے قوم کو یہ پیغام دینے میں کامیاب گئے ہیں کہ سندھی الگ قوم ہے، سندھ ہمارا وطن ہے، آزادی ہمارا حق ہے۔ یہ سائیں GM سید کا نقطہ نظر آج تم لوگ اس پیپلز پارٹی کے کسی بھی وڈیرے سے پوچھو جو MN MP ہے، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ مجبور ہے، وہ ڈرا ہوا ہے، وہ خوفزدہ ہے، کیونکہ جاگیردار اور موقع پر سوتے ہیں مڈل کلاس کا جو طبقہ، جاگیردار خوفزدہ ہے ISI سے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم سندھ کی آزادی کی بات کریں گے تو ہماری پرسنل جو عیاشیاں اور عیش عشرت ہے یہ تو چلی جائیں گی، لیکن ہم مارے بھی جائیں گے۔ اس لیے یہ ڈرپوک اور بزدل طبقہ ہے، مگر باوجود اس کے اگر آپ پرسنلی کوئی اس سے ملے، کسی سے ابھی قائم علی شاہ سے جا کے کوئی پوچھے کہ بابا تو سندھی آئی یا کو بی کا مخلوق آئی، سندھ وطن آ یا صوبو آ، آزادی قومن جو فطری حق ہے یا نہ، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ قومی آزادی دنیا کی ہر ایک قوم کا بنیادی حق ہے۔ سندھو دیش ہمارا تاریخی وطن ہے، وطن رہے گا، اور ہم سندھی ایک علیحدہ قوم ہیں۔ ہم مسلمان اور ہندو اور یہ وہ مذہب کے نام پر کوئی قوم ہوتی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی گزارشیں کی ہیں کہ مذہب کے نام پہ اگر قومیں ہوتی تو ایران، افغانستان، پاکستان ایک قوم ہوتے۔ مذہب کے نام پر گمراہ کیا گیا ہے، نہ صرف ہم لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کشمیر کی جو جدوجہد ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ میں کہتا ہوں کشمیری بھائیوں، کشمیر کے جتنے بھی انٹلیکچوئلس ہیں، جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، کہ مذہب اپنی قومی جدوجہد کو کشمیر بنے گا پاکستان کے نام پر ڈبو مت۔ پاکستان ایک فاشزم ہے، پاکستان ایک قبضہ ہے، پنجاب کا قبضہ، پنجاب کی بندوق کا قبضہ، سندھ کے اوپر قبضہ، بلوچستان کے اوپر قبضہ، پشتونوں کے اوپر قبضہ، اور اب تم لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کشمیریوں کے اوپر بھی قبضہ کریں۔ اسی لیے اپنی آنکھیں کھولو، مذہب کے نام پر اپنے جدوجہد کو 3 وال مت کرو۔ میں واپس آ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے، قومی تحریک نے، ہماری جو نیشنل موومنٹ تھی، ہماری نیشنل موومنٹس کے کچھ طریقہ کار ایسے تھے جیسے ادبی تحریکوں کے ہوتے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کر رہا ہوں، یعنی اسٹیج لگے گا، پنڈال میں اسٹیج لگے گا، وہاں پر قومی قیادت بیٹھے گی، سب کا نام آئے گا، فلاں صدارت کرے گا، فلاں مہمان خاص ہوگا، فلاں اعزازی مہمان ہوگا، پھر یہاں پر بیج لگتے تھے کہ یہ صدارتی بیج ہے، یہ اعزازی مہمان کو بیج لگاؤ، یہ خصوصی مہمان کو بیج لگاؤ، پھر ان کو اجرک پہنائی جاتی تھی۔ یعنی قومی تحریک کا طریقہ کار جو تھا وہ قومی تحریکوں والا نہیں تھا۔ میں قبول کر رہا ہوں، میں پوری سندھی قوم کو اور دنیا کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی قومی جدوجہد میں، یعنی قومی جو ادبی تحریکیں ہیں، ہمارا ڈھنگ اور رنگ اور اسٹائل اور انداز اس طریقے کا تھا۔ یہ کوئی ہوتا ہے کیا کہ اخبارات میں بیان دیتے تھے ہم لوگ، یعنی یونٹ سے لے کے مرکز تک پوری قیادت ہمارے ان کے نام اخبارات میں آ جاتے تھے، یعنی پارٹی کی جو ٹیم ہے،
پارٹی کے جتنے بھی اہم لوگ ہیں، پارٹی کا جو اسٹرکچر ہے، پارٹی کی جتنی بھی قیادت ہے، وہ ساری کی ساری ہم اٹھا کے اخبارات میں لگا دیتے تھے۔ یہ وہ کلچر تھا، دو طرح کے کلچر، ایک تو جو پرو اسٹیٹ پارٹیاں ہوتی تھیں، مسلم لیگ ایسے کرتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی ایسے کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور جماعت ایسے کرتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قومی تحریکیں انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں، اس کی قیادت، اس کے لوگ، اور ایک ایک سنجیدہ قومی کارکن کو، قومی تحریک کے ایک ایک سنجیدہ انسان کو، بندے کو، ذمہ دار افراد کو ڈھونڈنے کے لیے سالوں سالوں لگتے ہیں۔ ریاست کی وہ جو شفاق ایجنسیاں ہیں وہ ڈھونڈتی رہتی ہیں سالوں تک کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے پورے نام دے دیے تھے۔ یہ ہماری غلطی تھی، اور وہی غلطی تھی کہ آج جو مڈل کلاس کی وہ قومی تحریک، نابالغ قومی تحریک تھی، اس کے اوپر آج جو وہ جو اٹیک کیا جا رہا ہے، قبضہ کیا جا رہا ہے، یعنی آئی ایس آئی، فوج اور رینجرز، یہ سارے جا کے قومی کارکنوں کے گھروں کو، کیونکہ ہمارے طریقہ کار میں یہ ایک فالٹ تھا۔ انقلابی پارٹیوں کے نقطہ نظر اوپن ہوتے ہیں، ان کا اسٹرکچر انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ ہمارا نقطہ نظر اور اسٹرکچر دونوں اوپن تھے۔ یہ کوئی آئی ایس آئی کا کمال نہیں ہے کہ جاتے ہو فلاں گاؤں پہ جا کے، وہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے اخبار میں دے دیا تھا کہ فلاں ہمارا ورکر ہے۔ انڈر گراؤنڈ کلچر نہیں تھا، وہ ریولوشنری کلچر نہیں تھا، ریولوشنری انداز نہیں تھا۔ تو ہماری غلطیاں تھی جو آج تم بڑے دادا گیری کر کے دندناتے پھر رہے ہو کہ ہم نے یہ کر دیا، اور کارکنوں کے جتنے بھی ورکر ہیں ان کے والدین کو موت کی دھمکی دے کر کہتے ہو کہ پاکستان زندہ باد کہو، جھنڈا اٹھاؤ پاکستان کا، سی پے کا نعرہ لگاؤ۔ اس لیے آج میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں کہ سندھ کے نوجوانوں، انٹلیکچوئلز، دانشوروں، صحافیوں، اس وقت تک قومی تحریک نے جو بھی اپنا سفر کیا تھا وہ ایک نابالغ قومی تحریک کا سفر تھا۔ 21ویں صدی کی سندھ کو، جدید سندھ کو، اس وقت قومی آزادی، طبقاتی ذلت کے خاتمے اور قومی تکمیل نو کے لیے جدید سندھ کو ایک جدید قومی تحریک کی ضرورت ہے، ایک ایسی انقلابی پارٹی کی ضرورت ہے جس کا اسٹرکچر، جس کی جدوجہد، جس کا طریقہ کار، جس کا انداز سب انقلابی ہو۔ اور یہ میں کھل کر سب کو کہہ رہا ہوں، میں پہلے اپنی پارٹی کا نام لے رہا ہوں، جی ایس سندھ متحدہ محاذ، جی ایس سندھ قومی محاذ، جی ایس سندھ تحریک، جی ایس سندھ قومی محاذ، دوسری جتنی بھی پارٹیاں ہماری ہیں، میں سب کے کارکنوں کو کہتا ہوں کہ میں اپنی پارٹی کے پورے ورکرز کو اور پوری تحریک جتنی بھی ہے، فکر جی ایم صاحب کو ماننے والے جتنے بھی ورکر ہیں، میں ان کو سب کو کہتا ہوں کہ اٹھا کے ہم لوگ ایک جگہ پہ رکھیں اور آؤ مل کر ہم یہ ڈسکس کریں، اور اس میں اپنے قومی دانشوروں کو بھی بلائیں، جتنے بھی باہر ہیں سندھ کے لوگ ان کو بھی بلائیں کہ آپ لوگ آؤ، ہمیں تجویز دو، ہمیں اپنے رائے دو کہ جدید قومی تحریک کس طرح بنائی جائے۔ وہ ادبی تحریکوں والا طریقہ نہیں، وہ طریقہ کار نہیں جس میں کمزوریاں تھیں، لیکن اب وہ بالغ قومی تحریک، جس تحریک کو پنجاب تو کیا کوئی بھی دنیا کی طاقت شکست نہ دے سکے۔ جیسے میں نے کہا، شعور کو شکست کوئی نہیں دیتا، شعور کبھی شکست خوردہ نہیں ہوتے ہیں۔ تاریخی تضادات کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، نہ کیا گیا ہے آج تک۔ ہم ایک قوم ہے، کوئی 10 دفعہ کہے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ مذہب ہے، مذہب الگ چیز ہے۔ جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ مذہب خدا اور بندے کے بیچ کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن نیشنلزم اور حب الوطنی مٹی کی، سرزمین کی، مادر وطن کا اور اس پورے قوم، اس میں رہنے والوں کا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ سندھی ایک قوم ہے، ہم اردو بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں، کوئی بھی زبان بولتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں یا گھوٹکی میں رہتے ہیں،
हम सब सिंधी हैं, सिंध हमारी माँ है, और मजहब तब्दील किया जा सकता है। हजारों सालों से इंसानी जितना भी सफर है, लाखों सालों से इंसान अपना मजहब, एक दूसरा तीसरा चौथा मजहब, लेकिन कोई भी अपना मादरे वतन जो है वो चेंज नहीं कर सकता। मादरे वतन हजारों सालों से हमारा सिंध मादरे वतन है। इसीलिए आज जरूरत है इस बात की कि हम लोगों को जदीद कौमी तहरीक का बुनियाद रखना है, उस बालिग कौमी तहरीक का बुनियाद रखना है जो सबकी नुमाइंदा हो। ऐसा नहीं है कि दानिश्वर अलग बैठे हुए हैं, सहाफ़ी हजरात अलग हैं, हारी और मजदूर अलग है, नौजवान अलग है, और हम अलग अलग दावा करें कि हम कौमी तहरीक हैं। ऐसे नहीं होता। कौमी तहरीक कौम की होती है, वो तहरीक, वो जदोजहद, वो मकसद जो कौम का इज्तिमाई मकसद होता है, और उसके लिए जदोजहद कौम इज्तिमाई तौर पर करती है। इस वक्त तक सिंध के अंदर कौमी तहरीक के नाम पर सिर्फ कैडर्स जो है ना, वो कैडर तहरीक चलाते थे, और कैडर को जाहिर करना, उसको मारना, कुचलना, उसकी तरफ पहुंच जाना, ये आसान होता है। क्योंकि कैडर, जैसे मैंने कहा कि हमारी अपनी गलतियां थी कि हमने अपने सब लोगों के नाम ओपन कर दिए थे, प्रेस रिलीज जाता था। यानी मैंने एक वजाहत और करूं कि मीडिया जो है वो खुद रियासत का एक हथियार बन गई है, उसको खौफजदा किया गया है। इनकलाबी पार्टियां, इनकलाबी तहरीकें, इनकलाबी लीडरशिप, इनकलाबी लोग, इनकलाबी जितनी भी टीम होती है, वो अपना नुक्ते नजर अपनी कौम को पंफलेट्स के जरिए, पार्टी के अखबारात के जरिए, क्योंकि वो पूरे का पूरा मौकफ होता है, नुक्ते नजर होता है, पंफलेट तकसीम किए जाते हैं पूरे समाज के अंदर। हम लोग क्या करते थे, हम लोगों को आदत पड़ गई कि बयान देना है, कावश में देना है, उसके बाद अवामी आवाज में देना है। फिर अगर कोई डान मियाँ उर्दू अखबार दे देती है तो वो भी उसकी मेहरबानी है। हम लोगों का नुक्ते नजर 90% काट के अखबारात, क्योंकि वो अंडर प्रेशर होती हैं, रियासत की एजेंसियों के अंडर प्रेशर होती है कि भाई जस्मम को कवरेज नहीं देनी है, उसका ये बात भी काट दो, ये बात भी काट दो, ये बात भी काट दो, बस ये थोड़ी सी चलाओ। यानी एक इनकलाबी लीडरशिप का और पार्टी का अगर बयान अखबार 10% देती है, हम उस पर मुतमिन हो जाते थे कि यार ठीक है, फिर भी इनकी मेहरबानी, 10% तो चला। यानी हम दूसरे पहलू को नहीं देखते हैं कि एक इनकलाबी पार्टी का अपने अवाम को भेजा गया जो नुक्ते नजर है, उसका 90% नुक्ते नजर गायब होता है, हम फिर भी मुतमिन होते थे। कितने सादा थे हम लोग। पंफलेट किसी भी पार्टी का हो, जीए सिंध कौमी महाज पंफलेट लिखेगी तो अपना पूरा नुक्ते नजर लिखेगी ना, उसमें जीए सिंध महाज लिखेगी, जीए सिंध मुत्तहिदा महाज लिखेगी, जीए सिंध तहरीक लिखेगी। जो भी पार्टियां हैं वो अगर अपना नुक्ते नजर किसी पंफलेट पर लिखकर आवाम को देंगी तो आवाम के पास पूरी बात पहुंचेगी। अगर हम कावश में देंगे, कावश के ऊपर वो बैठे हुए हैं, वो कहेंगे कि इसका 90% काट दो। तो हम लोगों ने, हमसे ये गलतियां हुई हैं कि हम अपनी मीडिया को ऑर्गेनाइज नहीं कर सके, हम अपनी अखबारात को रेगुलर नहीं कर सके, हमारा पंफलेट का चैकिंग का तरीक़ेकार वो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, क्योंकि हम समझते थे कि कावश ने स्टेटमेंट दे दी, चलो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मगर नहीं, ये ढीली ढाली कौमी तहरीक, नाबालिग कौमी तहरीक, वो मेरा तजुर्बा, मैं किसी के ऊपर, दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं देता हूँ, मेरा तजुर्बा, मेरी बातें, मेरी कौमी तहरीक, मेरी जदोजहद, वो सब कुछ मेरा था जिसमें कमजोरियां भी थी, वो सब कुछ हमारा था जिसमें कामयाबियां भी थी। यानी जो कौमी तहरीक की कामयाबी है, मैं वो सबकी कहता हूं। जितनी भी कौमी तहरीक की पार्टियां ना, कामयाबी हम सबकी है, लेकिन जो कमजोरियां थी मैं कहता हूं वो मेरी हैं। हम लोगों ने क्यों नहीं ऐसे किया, लेकिन वक्त अब भी नहीं गया है। मैं कौम से मुखातिब हूं कि किसी घर को खौफजदा करो, हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है कि स्टेट के यानी 50 मोबाइल में बैठकर रेंजर्स जाती है, किसी छोटे से गांव को घेरा करते हैं, फिर 50 मोबाइल्स में कितने लोग होंगे, इनके बंदूकें हाथ में हैं, सबको हिरास कर देते हैं, हिरासमेंट कर देते हैं, डरा देते हैं, खौफजदा कर देते हैं। लेकिन
قومی تحریکوں کو، انقلابی پارٹیوں کو اور کسی بھی قوم کو دنیا کا کوئی بھی سپر پاور بھی غلام اور نہیں بنا سکتا، ڈرا نہیں سکتا۔ ہم لوگوں نے قومی تحریک کو اپنے قوم کے جھولی میں دینے کا جو پروسیس تھا وہ مکمل نہیں کیا۔ قومی تحریکیں قوموں کی ہوتی ہیں، قومی آزادی پوری قوم لیتی ہے، ہمارا صرف کیڈر لڑ رہا تھا، جدوجہد کر رہا تھا، اور کیڈر کے پیچھے پڑ گئے، اور کیڈر کمزور نہیں ہے۔ جی اے سندھ کا ایک ایک کارکن کوئی بھی کمزور نہیں ہے۔ جو بھی سائیں جی ایم سید کا روحانی اور فکری بیٹا ہے، جی اے سندھ کے کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہے، وہ کبھی ریاست کے آگے نہیں جھکے گا، نہیں جھکے گا۔ لیکن اب ہم لوگوں کو ایک انقلابی تنظیم، انقلابی پارٹی اپنی پوری قوم کو دینی پڑے گی، اور جب پوری قوم اٹھے گی، پوری سندھ اٹھے گی آزادی کے لیے، مادر وطن سندھو دیش کی آزادی کے لیے، جب پوری قوم اٹھ کھڑی ہوگی تو یہ پنجابی فوج کے ساتھ وہ حشر کرے گی جو بنگالیوں نے بھی شاید نہیں کیا تھا۔ لیکن اس وقت یہ بڑے خوش ہیں، بڑے مطمئن ہیں کہ ہاں فلاں بابا، ایک بندے کو تم جا کے اس کے والدین کو، اس کے بزرگوں کو جا کے کمزور کرتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ ایم کیو ایم کو اس کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کی حکمت عملی کیا ہے، اس کا پروگرام کیا ہے، اس کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ ایم کیو ایم کو بھی اسی طرح کمزور کیا گیا، اندر سے چند لوگوں کو آئیسا نے، فوج نے کمزور کر کے ایم کیو ایم کو انہوں نے تقسیم کر دیا، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، چند لوگوں کو الگ کر کے۔ یعنی پاک سرزمین، یہ کوئی شرافت ہے؟ پاک سرزمین بھی کوئی پارٹی ہوتی ہے؟ شرم اس پاک سرزمین کو بھی نہیں ہے اور اس کی پارٹی کو بھی نہیں ہے۔ پاک سرزمین کوئی پارٹی نہیں ہوتی، لیکن یہ ریاست کی طرف سے، فوج کی طرف سے کہ لوگوں کو کہ ذہن میں ڈالو یہ پاک سرزمین ہے، یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے، یہ پاکستان کا مفادات کی سیپے کے، یہ لوگوں کے ذہن میں ڈال رہے ہو بندوق کے زور پر، طاقت کے زور پر۔ اسی لیے فردوں کو، چند لوگوں کو تم ہراسمنٹ کر کے اس میں کامیاب ہو سکتے ہو، لیکن قوم کو، کسی وطن کو، کسی دھرتی کو، کسی قومی تحریک کو تم لوگ نہیں جھکا سکتے۔ اس لیے میں آج اپنی قوم اور قومی جتنے بھی باشعور لوگ ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ آؤ جدید سندھ کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی یعنی قومی ورکر ہیں، صحافی ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات صحیح اور جائز لگے آپ کو کہ جدید دور کی جدید قومی تحریک ہم لوگوں کو بنانی ہے، اگر ہم نے یہ دوسرا جو اسٹیپ ہے، یعنی ایک جو قومی تحریک کا سفر تھا نا، جس کو میں نابالغ سفر کہتا ہوں، یا جس کو اس کی یعنی بچکانہ جو اس کی ایج تھی، اب وہ قومی تحریک بالغ ہو گئی ہے، اور اس بالغ قومی تحریک کو اس کی حقیقی پارٹی، حقیقی جدوجہد، حقیقی اس کی حکمت عملی، حقیقی طریقہ کار جو سندھ میں جدوجہد کرے، اور انٹرنیشنل ڈپلومیٹک فورم پر بھی سندھ کا قومی کیس اور سندھو دیش کا جو کیس ہے وہ رکھے۔ اسی لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، پوری سندھ کو، جتنے لوگ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سندھ سے باہر ہیں، جس بھی پارٹی کا، جو بھی پارٹی کا نام ہو، سارے قومی کارکنوں کو، دانشوروں کو میں کہتا ہوں کہ آؤ مل کر ایک جدید قومی تحریک بنائیں، ہمیں تجویزیں دیں آپ، اور اس میں سندھو دیش کی آزادی، طبقاتی ذلت کا خاتمہ اور قومی تکمیل نو کا جو پروسیس ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے، یعنی جتنے بھی اردو بولنے والے سندھی ہیں ان کو سندھی وطن اور قوم کے کا حصہ اور اس کا اپنا بھائی اور اپنا دل اور جان بنانے کے لیے ہم لوگوں کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ سو یہ میری چند باتیں تھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ٹائم ہم لوگ مخاطب نہیں ہو سکا میں، ایک تو یہاں پر ہم لوگوں کا مظاہرہ تھا ایک منڈے کو، پھر دوسرے کے اس میں ہڑتال تھی، سو میں نے آج جتنی میرے کو یہ باتیں ہیں میں نے کہیں آپ کو، اور جو باتیں رہ گئیں ہو سکتا ہے کہ میں پھر 2 دن 4 دن یا نیکسٹ جو ہمارا منڈے میں اس پہ کروں گا۔ سو سندھ کو میں آخر میں پوری قوم کو یہ کہتا ہوں
کہ شعور کو کوئی قوت شکست نہیں دے سکتی. قومی تضادات کو کسی بھی گمراہی سے گمراہ نہیں کیا جا سکتا، اور قومی آزادی کی جدوجہد کے آگے کوئی بھی رکاوٹیں کتنی بڑی بھی طاقت ہو رکاوٹ نہیں ڈال سکتی. یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا نقطہ نظر ہے، یہ میرا ماننا ہے، اور یہی فکر جی ایم سید کی حقیقی روح ہے. آؤ، پوری قوم کو میں کہتا ہوں، آؤ، میں خود کے اوپر بھی تنقید کرتا ہوں، میرے اوپر تنقید کرو، لیکن تجویزیں دو. پوری سندھ کو میں کہتا ہوں تجویزیں دو کہ ہم 21ویں صدی کی وہ قومی تحریک بنائیں جو آزاد سندھو دیش، آزاد وطن جو ہے اس کی آزادی تک جو ہے اپنی جدوجہد کو لے جائے. آپ سب لوگوں کی مہربانی. جی سندھو دیش، جی سائن جی ایم صاحب.